नाजरीन, एक मरतबा फिर ख़ानदान और शादी के ख़ास सिलसिलेवार प्रोग्राम में मैं मारिया ज़ुहैब आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। अब तक हम खुदावन के कलाम में से मर्द और औरत और शादी के मकसद और मंसूबे के बारे में सीखते रहे हैं। आज भी हम इसी गर्ज से जमा हुए हैं कि अपने अपने जीवन साथियों के बारे में मज़ीद समझ को हासिल कर सकें और बाहमी ताल्लुकात के लिए दरकार रूहानी तहाइफ की अहमियत को जान सके। तो चलिए शुरू करते हैं। आज के सबक को दावत देते हैं भाई आसिफ को और मिलकर सीखते हैं आज का सबक। खुदावंद यीशु के मुबारक और जलाली नाम में आप सबकी खिदमत में सलाम अर्ज़ करता हूँ। मैं आपका खादिम आसिफ नसीम एक बार फिर आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। तमाम नाज़रीन के लिए और इस प्रोग्राम के लिए, मारिया के लिए हम खुदावंद की शुक्रगुज़ार हैं कि हम सब मिलकर इस प्रोग्राम को आप तक पहुँचाने के लायक हो सके। आइए हम अपने प्रोग्राम की तरफ बढ़ते हैं। हमारा मज़मून जो कि अज़दवाजी ज़िंदगी से मुतल्लिक़ है और सिलसिलावार हम मुख्तलिफ़ पहलुओं पर गौर कर रहे हैं और गुज़िश्ते 2 प्रोग्राम्स के अंदर हमारा एक ही मौजू रहा है और वो समझदारी है। एक दूसरे को समझना ये एक बुनियादी नुक्ता है अज़दवाजी और ख़ानदानी ज़िंदगी में। शौहर का बीवी को समझना और बीवी को शौहर का समझना। और गुज़िश्ता प्रोग्राम में एक ख़ास बात पर भी हमने गौर किया था कि अगर हम समझते नहीं हैं, ना समझने के जो ख़तरात हैं वो क्या हो सकते हैं। तो उसमें मैंने एक बात दोहराता चलूँ, ये कही थी कि अगर शौहर बीवी को नहीं समझता या बीवी शौहर को नहीं समझती तो फिर शौहर को कोई और समझेगा या बीवी को कोई और समझेगा या वो किसी और को समझेंगे। लिहाजा समझदारी जो है वो एक बुनियादी नुक्ता है अज़दवाजी ज़िंदगी में, ताल्लुक़ में गहरे होने का, मज़बूत होने का और एक खुशगवार और बाएतमाद अज़दवाजी ज़िंदगी बसर करने का। तो आइए इसी बात को हम आगे बढ़ाते हैं। एक दूसरे को जानना किस कदर हमारे लिए ज़रूरी है। एक बात और इसमें आज के प्रोग्राम में मैं इजाफ़ा करना चाहता हूँ कि जब हम एक दूसरे को समझते हैं तो हम एक दूसरे की ज़िम्मेदारियों को तक़सीम करने के लायक होते हैं, एक दूसरे की ज़िम्मेदारियों को बांटने और एक दूसरे का बोझ उठाने के लायक हो जाते हैं। इस बात को हम यूँ समझ सकते हैं कि सलातीन की दूसरी किताब के 21वें बाब की 13वीं आयत में एक हवाला हम पढ़ते हैं। यहाँ पर एक आयत मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ, दूसरा सलातीन उसका 21वां बाब और उसकी 13वीं आयत। यहाँ पर लिखा है, और मैं यरूशलेम पर सामरिया की रस्सी और अख़ीब के घराने को का साहूल डालूँगा और मैं यरूशलेम को ऐसा पहुँचूँगा जैसे आदमी थाली को पहुँचता है और उसे पहुँच कर उल्टी रख देता है। हमारे माशरे में ये समझा जाता है कि औरत ही घर का काम करती है, वही बर्तन मांजेगी या बर्तन धोएगी, वही कपड़े धोएगी। लेकिन जब एक शौहर और एक बीवी एक दूसरे को समझते हैं तो वो एक दूसरे के काम में हाथ बटाने के लायक हो जाते हैं और इस बात से कता नज़र कि कौन सा काम मर्द का है, कौन सा काम औरत का है। अगरचे कुछ काम खुदा ने औरत के लिए रखे हैं और कुछ काम खुदा ने मर्द के ही लिए रखे हैं, क्योंकि उनकी अपनी अपनी एक शनाख्त है जो कि हम गुज़िश्ता प्रोग्राम में बात कर रहे थे। उनकी एक इनफरादियत है, उनकी अपनी एक शख्सियत है, अपनी पर्सनैलिटी है। मसलन बच्चे औरत ही पैदा कर सकती है, ये मर्द का काम नहीं है। घर का सरबराह मर्द है और उसी को सारे घर के इंतज़ाम को चलाना है, तहफ़्फ़ुज़ मुहैया करना वो उसी की ज़िम्मेदारी है। लेकिन जब मियाँ बीवी इस नुक्ते पर पहुँचते हैं, वो एक दूसरे को जब समझने लगते हैं, तो जहाँ शौहर का काम है कि वो प्रोवाइड करे, वो मुहैया करे, वहाँ बीवी अगर इस बात को महसूस करती है कि हमारी आमदनी में और इजाफ़ा होना चाहिए, अब हमारे बच्चे हैं, हमारे जो है वो वसाइल कम हैं, हमारे अखराजात बढ़ गए हैं, तो बीवी अपना आप पेश करती है। वो कोई जॉब, कोई काम कर सकती है ताकि अपने शौहर का हाथ बटा सके। एक बीवी है, वो घर पे इतना काम कर रही है, शौहर आता है, उसके पास वक्त है, वो देखता है, वो कहीं अपनी बीवी के घर के किसी काम में मदद कर सकता है, हाथ बटा सकता है। ये सारी बातें सिर्फ़ डिपेंड करती हैं कि हम कितना दूसरे शख्स को समझते हैं। तो समझदारी ये एक लाज़मी जुज़ है अज़दवाजी ज़िंदगी में, एक दूसरे को अंडरस्टैंड करना, उसके काम को समझना, उसकी नोयत को, उसकी सिचुएशन को समझना। तो इसलिए समझदारी का होना ख़ानदानी और अज़दवाजी ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी है। बाज़ औरतें हैं वो शुमारियात में, वो हिसाब किताब में बहुत अच्छी होती हैं और बाज़ मर्द हैं शायद उनका हिसाब किताब इतना अच्छा नहीं है। बहैसियत सरबराह एक शौहर अपनी बीवी को ये इख्तियार दे सकता है
وہ اپنی بیوی کو یہ ذمہ داری دے سکتا ہے کہ گھر کا وہ انتظام سنبھالے، وہ گھر کے حساب کتاب میں، لین دین میں، خریداری میں، پیسے میں وہ اپنی ذمہ داری کو اس کے ساتھ بانٹ سکتا ہے، اسے شریک کر سکتا ہے۔ اور ایک بات جس کو میں یہاں کہنا چاہتا ہوں، اور وہ بڑی خاص بات ہے جو یاد رکھنے والی ہماری بات ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ مرد اور عورت ہی ایک دوسرے کو مکمل کرتے ہیں۔ مرد کی کاملیت عورت میں ہے اور عورت کی کاملیت مرد میں ہے۔ خدا نے انہیں اسی طرح سے ڈیزائن کیا ہے کہ ان دونوں کا ملنا ایک دوسرے کو مکمل کرنا ہے۔ خدا نے کہا آدم کا اکیلا رہنا اچھا نہیں ہے، میں اس کی مانند اس کے لیے ایک مددگار بناؤں گا۔ تو عورت کا آدم کے ساتھ ملنا اس کے مددگار کے طور پر، اسے مکمل کرنے کے طور پر تھا، اس کی ذمہ داریوں میں، اس کی کمزوریوں میں اس کے ساتھ کھڑے ہونے کے لیے ہے۔ اسی طرح عورت کی کمزوریوں میں، اس کے کام میں مرد کا کھڑا ہونا اس کو مکمل کرنا ہے، اس کو کامل کرنا ہے۔ تو اس لیے ان دونوں کی کاملیت ایک دوسرے کے ساتھ وابستہ ہے، اور یہی سمجھداری کا ثبوت ہے۔ خدا نے ہر شخص کو مختلف نعمتیں دی ہیں، مختلف تحائف دیے ہیں، مختلف صلاحیتیں بخشی ہیں، مختلف توڑے بخشے ہیں، اور ہر صلاحیت، ہر توڑا جو ہے وہ ایک دوسرے کی برکت کے لیے اور خدا کے جلال کے لیے ہے۔ تو جب ہم ان صلاحیتوں کو پہچانتے ہیں اور انہیں ہم ایک دوسرے کی برکت کے لیے، ایک دوسرے کی تعمیر کے لیے استعمال کرتے ہیں، یہ ہماری سمجھداری ہے، یہ ہماری وزڈم ہے۔ تو اس لیے خدا نے جتنی نعمتیں ہمیں دی ہیں، جتنی صلاحیتیں ہمیں دی ہیں، انہیں بروئے کار لانا، خاندانی زندگی میں، ازدواجی زندگی میں، ایک دوسرے کے ساتھ ریلیشن میں، یہ ہماری سمجھداری ہے۔ تو اس لیے خدا یہ چاہتا ہے کہ جتنی صلاحیتیں ہمیں دی ہیں، جتنی نعمتیں ہمیں دی ہیں، اور خدا کا پاک روح ہے جو یہ نعمتیں ہمیں بخشتا ہے۔ جب خدا کا پاک روح ہمارے اندر آتا ہے تو وہ نعمتیں لے کر آتا ہے، وہ ہماری کمزوریوں میں ہمارا مددگار ہے۔ پاک روح بھی جس کے بارے میں لکھا ہے، میں جاتا ہوں تاکہ تمہارے لیے جگہ تیار کروں، اور میں باپ سے درخواست کروں گا تاکہ وہ تمہیں دوسرا مددگار۔ پاک روح ہمارا مددگار ہے جو ہمیں یہ صلاحیتیں، یہ توڑے، یہ نعمتیں بخشتا ہے۔ تحائف سے متعلق 8 نکات میرے پاس ہیں جو میں آپ کے سامنے پڑھنا چاہتا ہوں، مہربانی سے غور کیجئے۔ نمبر 1، روحانی تحائف کے بارے میں بائبل کے بیان سے واقفیت حاصل کریں، اور غالباً میری تحقیق کے مطابق نئے عہد نامے میں تقریباً 21 حوالہ جات ہمیں ایسے ملتے ہیں۔ پھر یقین کریں، نمبر 2، یقین کریں کہ آپ کو روحانی تحائف حاصل ہو چکے ہیں، کیونکہ کلام میں فرمایا گیا ہے کہ ہر ایماندار روحانیت کے قابل ہے۔ نمبر 3، پھر اپنی کارکردگی کو دیکھیں، کیا آپ اپنی کارکردگی سے روحانی تحائف کے ہونے کا مظاہرہ کر رہے ہیں؟ نمبر 4، پھر روحانی تحائف اور فطری خوبیوں کے درمیان فرق کو سمجھیے، اور فطری خوبیوں کو جب خداوند کی طرف سے ہمیں برکت ملتی ہے تو ایک لحاظ سے روحانی تحائف بن جاتے ہیں۔ ہماری فطری خوبیاں بھی جب خدا انہیں بلیس کرتا ہے، نیچرل جو ہماری خوبیاں ہیں وہ ہماری روحانی تحائف بن جاتے ہیں، جبکہ روحانی تحائف آپ کی زندگی میں روح القدس کے بسیرا کرنے سے پہلے موجود نہیں ہوتے۔ روحانی نعمتیں روح القدس کے آنے کے بعد ہماری زندگی میں آپریٹ ہوتی ہیں، جنم لیتی ہیں۔ پس روحانی تحائف اور فطری خوبیاں جو خداوند کی طرف سے ملتی ہیں، ان میں ہمیں فرق تلاش کرنے کی ضرورت ہے۔ نمبر 5، پھر دوسروں سے توقع رکھیں کہ وہ آپ کے روحانی تحائف کے پیمانے کو دریافت کرنے میں مدد فراہم کریں۔ نمبر 6، پھر مشکوک تحائف کے پیمانوں پر تجربہ کرنے کے مواقع تلاش کریں۔ مثلاً آپ یہ کیسے جانتے ہیں کہ آپ کے پاس پڑھانے کا تحفہ نہیں ہے؟ جب تک آپ پڑھانے کے لیے راضی نہ ہوں۔ میرے پاس ٹیچنگ کا توڑا نہیں ہے، اور جب تک میں پڑھاؤں گا نہیں، میں اس اپرچونٹی کو اویل نہیں کروں گا، مجھے کیسے پتہ چلے گا کہ یہ توڑا ہے کہ نہیں ہے؟ پھر نمبر 7، مشکوک تحائف کے پیمانوں میں ترقی پانے کے لیے اپنے آپ کو وقت دیں۔ ٹائم لگتا ہے تمام چیزوں کو آپ کی زندگی میں آپریٹ ہونے کے لیے۔ اور نمبر 8، آخری بات، اور پھر جب آپ روحانی تحفے کے پیمانے کو واضح طور پر شناخت کر لیتے ہیں تو اپنے روحانی تحفوں کو خدا کے مقاصد اور اس کے جلال کے لیے استعمال کریں۔ ہمارے جتنی بھی نعمتیں خدا نے دی ہیں
جتنے توڑے خدا نے ہمیں دیے ہیں اس بات کا ہمیں دھیان رکھنا ہے کہ وہ خداوند کے جلال کے لیے استعمال ہوں۔ تو لہٰذا میری اور آپ کی جتنی صلاحیتیں ہیں وہ ایک دوسرے کے لیے ہیں، وہ خداوند کے جلال کے لیے ہیں۔ یہاں سے جب ہم آگے بڑھتے ہیں تو ایک اور پہلو ہے جس پر میں آپ کا دھیان لگانا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے، ایک سچائی ہے، ایک فیکٹ ہے کہ ازدواجی خاندانی زندگی میں مسائل کا ہونا لازم ہے۔ وہ کون سا گھرانہ ہے، وہ کون سا خاندان ہے، وہ کون سی ازدواجی زندگی ہے جس کے اندر مسائل جنم نہیں لیتے ہیں؟ یہ بالکل سچائی ہے، یہ ایک اٹل حقیقت ہے۔ ان مسائل کا جنم لینا فطرتی بات ہے، یہ نیچرل ہے کہ ازدواجی زندگی میں اور خاندانی زندگی میں مسائل جنم لیں۔ اور جب یہ مسائل جنم لیتے ہیں تو اس کے دو پہلو نکلتے ہیں ہمارے سامنے۔ نمبر ایک کہ دونوں فریق ایک دوسرے کے قریب آتے ہیں۔ جب کوئی مسئلہ کھڑا ہوتا ہے تب ہی پتہ چلتا ہے کہ ہم کتنی یگانگت میں ہیں، ہم کتنا ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں اور دونوں مل کر اس کو ڈیل کرتے ہیں۔ وہ مسئلہ ایک اکیلے کا نہیں ہوتا، وہ دونوں زندگیوں کو ہوتا ہے، کیونکہ اب وہ دو نہیں بلکہ ایک ہو چکے ہیں۔ تو مسائل جو ہیں وہ یگانگت کا باعث بنتے ہیں، وہ قریب لاتے ہیں۔ دوسرا پہلو یہ ہے کہ یہی مسائل بعض اوقات جدائی کا سبب بھی بنتے ہیں، اور اس قدر جدائی کا سبب بنتے ہیں کہ جب ازدواجی زندگی میں مسائل جنم لینے لگتے ہیں تو دونوں فریقین ایک دوسرے سے جدا ہونے کے بارے میں سوچتے ہیں اور نوبت طلاق تک بھی آ جاتی ہے۔ تو مسائل کا ہونا ضروری ہے۔ خدا ہماری زندگی میں مسائل آنے دیتا ہے، اس میں اور آپ کس وزڈم سے، کتنی حکمت سے، دنائی سے، سمجھداری سے ان کا سامنا کرتے ہیں۔ اور یہ مسائل ایسی ہی ہیں جیسے مسیح خداوند نے متی کی انجیل 7ویں باب میں ہمیں یہ بتایا کہ میرے کلام پر جو ایمان رکھتا ہے اور جو عمل کرتا ہے وہ ایسے ہے جیسے ایک ایماندار جو ہے وہ عقل مند آدمی جو ہے وہ چٹان پر گھر بناتا ہے اور ایک جو ہے وہ ریت پر گھر بناتا ہے۔ متی رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل 7ویں باب میں اور اس کی 24ویں آیت میں لکھا ہے، پس جو کوئی میری یہ باتیں سنتا اور ان پر عمل کرتا ہے وہ اس عقل مند آدمی کی مانند ٹھہرے گا جس نے چٹان پر اپنا گھر بنایا ہے، اور میںہ برسا اور پانی چڑھا اور آندھیاں چلیں اور اس گھر پر ٹکریں لگیں لیکن وہ نہ گرا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ چٹان پر بنا تھا، کیونکہ اس کی بنیاد چٹان پر ڈالی گئی تھی۔ اور جو کوئی میری یہ باتیں سنتا اور ان پر عمل نہیں کرتا وہ اس بیوقوف آدمی کی مانند ٹھہرے گا جس نے ریت پر اپنا گھر بنایا ہے، اور میںہ برسا اور پانی چڑھا اور آندھیاں چلیں اور اس گھر کو صدمہ پہنچایا اور وہ گر گیا اور بالکل برباد ہو گیا۔ تو یہ جو طوفان ہے، یہ جو آندھیاں ہیں، یہ مصائب ہیں، یہ مسائل ہیں، اور گھر جو ہے وہ ہماری ازدواجی زندگی کی ایک تصویر ہے۔ تو یہ ضرور ہے کہ ہماری ازدواجی زندگی پر مسائل آئیں، طوفان آئیں، آندھیاں چلیں، اس کو صدمہ پہنچایا جائے، لیکن اگر میری اور آپ کی بنیاد خداوند کے کلام پر ہے، ہم اس حکمت سے، دنائی سے جو خدا کے کلام سے ہمیں حاصل ہوتی ہے، جب ہم ان کا سامنا کرتے ہیں تو پھر ہمارے گھر قائم رہتے ہیں، وہ آباد رہتے ہیں، وہ اور مضبوط ہوتے ہیں، اور دونوں میاں اور بیوی مل کر ان سارے حالات کا سامنا کرتے ہیں۔ پھر یہ مسائل ہر عمر اور ہر وقت کے ساتھ ساتھ ہیں۔ شروع میں کچھ مسائل فرق ہوں گے، پھر جب بچے پیدا ہو جاتے ہیں بچوں کے مسائل فرق ہو جاتے ہیں، ادھیڑ عمر کے مسائل فرق ہو جاتے ہیں۔ تو ہم ہر دور سے گزرتے ہوئے مختلف مسائل سے ہو کر گزرتے ہیں۔ یہاں پر میں کتاب کا حوالہ دینا چاہوں گا جس کے رائٹر جو ہیں وہ خادم پال ٹونر ہیں۔ انہوں نے ایک کتاب لکھی، بوڑھا ہونا سیکھو، جس میں انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ اپنے کیریئر میں تبدیلی لاؤ، کئی بار تبدیلی لاؤ۔ یعنی ایک شخص گزرا جس نے اپنی زندگی گزاری اور کیریئر بناتے بناتے گزاری، اس قدر وہ اپنے کیریئر کو بناتے ہوئے اس میں مگن اور محو ہو گیا کہ وہ اپنی زندگی سے لطف اندوز ہی نہ ہو سکا۔ تو اس لیے ہر سٹیج سے آدمی گزرتا ہے اور اس کو ہر طرح کے مسائل سے دوچار ہونا پڑتا ہے، اس سے نمٹنا پڑتا ہے۔ یہ ہماری سمجھداری ہے کہ ہم کتنی وزڈم کے ساتھ ان سارے مسائل کو ڈیل کرتے ہیں، اور جتنی ہم سمجھداری کے ساتھ ایک دوسرے کو سمجھتے ہیں اور سارے حالات کا مقابلہ کرتے ہیں، اتنا ہم ازدواجی زندگی میں مضبوط اور گہرے ہوتے چلے جاتے ہیں۔ یہاں سے ہم آج کے پروگرام میں ایک اور موضوع کی طرف بڑھیں گے جو کہ
ازدواجی زندگی سے ہی متعلق ہے اور بڑا سینسٹیو ایشو ہے، اور وہ ہے جنسی تعلق۔ جنسی تعلق کے حوالے سے بھی میں اس پروگرام میں تھوڑی سی بات کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو جنسی تعلق ہے یہ شادی شدہ زندگی میں جسمانی قربت اور یگانگت کا خوش کن اظہار ہے۔ یہ خداوند کی طرف سے ایک بلیسنگ اور ایک برکت ہے۔ خداوند نے ہی انسان کو نر اور ناری ان کو پیدا کیا، اور خدا نے ہر تخلیق کے بعد، ہر جنس کے بعد یہ کہا کہ یہ اچھا ہے۔ لیکن انسان جب خداوند نے بنایا، آدم کے بارے میں کہا کہ اچھا نہیں ہے کیونکہ اس کی ایک جنس تھی، لیکن وہ جنس اس کے اندر ہی خدا نے رکھی ہوئی تھی، کیونکہ جب آگے ہم خدا کا کلام پڑھتے ہیں تو خداوند نے انہیں آدم کہا، مرد اور عورت دونوں کو آدم کہا۔ تو مقصد اس کا کیا ہے؟ اس کا مقصد، اول ترین مقصد تو یہی ہے کہ اس سے خاندان تشکیل پائے، اس سے نسل کی افزائش ہو۔ جیسے کلام میں ہم پڑھتے ہیں کہ تم دنیا کو معمور اور محکوم کرو، پھلو اور بڑھو، تو نسل انسانی کی افزائش اس کا مقصد ہے۔ یہ خداوند ہی کا ایک قانون ہے، قانون خداوندی ہے کہ وہ زمین کو معمور اور محکوم کرے، اور وہ اولاد والے ہوں اور والدین کہلائیں، اور اگر والدین کے آپس کے تعلقات اچھے ہیں تو پھر اولاد کی بنیاد بھی مضبوط بنتی ہے۔ آگے پھر خدا اس کے وسیلے سے خاندان کو تشکیل دیتا ہے، اور ایک بچہ 20 سال تک اپنے والدین کے ساتھ پرورش پاتا ہے، تربیت پاتا ہے، اور پھر اس کے بعد وہ ایک نیا خاندان جو ہے، ایک نئی ازدواجی زندگی کا وہ آغاز کرتا ہے، اور یوں نسل انسانی کا جو سلسلہ ہے، یہ جو قانون ہے، یہ ترتیب، یہ نظام، یہ آگے بڑھتا ہے۔ تو لہٰذا یہ تعلق بہت ضروری تعلق ہے۔ نر و ناری کا مقصد، ہم جنس پرستوں کی خدا کے نزدیک، خدا کی نظر میں کوئی گنجائش نہیں۔ کیوں خدا نے نر اور ناری بنایا؟ نر اور ناری بنا کر انہیں آپس میں ملایا، یعنی ہم جنسوں کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اس کا کوئی خداوند کی نظر میں کوئی مقصد نہیں ہے۔ لہٰذا خدا نے نر اور ناری ان کو بنایا، اور انہوں نے کہا کہ وہ دو نہیں بلکہ ایک ہیں۔ جب ہم خدا کے الہی انتظام کے مطابق اپنی جنسی خواہشات کی تکمیل کرتے ہیں تو وہ ہمارے لیے بلیسنگ کا باعث ہے، وہ ایک پاک عمل ہے۔ خدا کی نظر میں شادی ایک ایسا انتظام ہے جس میں ہماری انسانی جبلتوں، خواہشات کی تسکین ہوتی ہے، اور یہ خداوند کی طرف سے انسان کے اندر ایک بلیسنگ ہے، اور شادی کے وسیلے سے یہ تکمیل تک پہنچتی ہیں، کیونکہ خدا کا کلام فرماتا ہے جسے خدا نے جوڑا ہے اسے آدمی جدا نہ کریں۔ لہٰذا جنسی تعلق کا ہونا ازدواجی زندگی کو اور مضبوط اور گہرا کرتا ہے۔ اگر جنسی تعلق کے اندر کہیں خامی ہے یا کہیں رکاوٹ ہے تو وہ بہت سارے ایریاز میں پرابلمز کا، مسائل کا سبب بنتی ہے۔ جیسے اگر انسان جسمانی طور پر کمزور ہے تو ازدواجی تعلق میں اس کا جو رشتہ ہے، ناطہ ہے، وہ بھی کمزور ہوتا جائے گا، اور وہ مختلف ایریاز میں وہ اثر انداز ہوگا۔ اگر کوئی شخص لاشعوری طور پر یہ سمجھتا ہے کہ جنسی تعلق غلط ہے تو وہ کسی جسمانی نقص کا شکار ہے۔ بائبل مقدس میں غزل الغزلات کی کتاب جو کہ حضرت سلیمان بادشاہ نے لکھی، وہ جنسی تعلق کی خوبصورتی کو اس کتاب میں بیان کرتے ہیں۔ اگرچہ خدا کے خدام جو ہیں وہ اس کے بارے میں ہمیں بتاتے ہیں کہ یہوہ خدا اور بنی اسرائیل کا تعلق اس میں بیان کیا گیا ہے، اور نئے عہد میں مسیح اور کلیسیا کا تعلق اس میں بیان کیا گیا ہے، لیکن اس کا سر فہرست جو اس کا مقصد ہے، جو اس کا بنیادی نقطہ ہے، وہ یہی ہے کہ یہ کتاب ہمیں شوہر اور بیوی کے جنسی تعلق کی خوبصورتی کو بیان کرتی ہوئی ہمیں یہ دکھائی دیتی ہیں۔ یہ تعلق ہمارے ذہن سے وابستہ ہے، جس کی تسکین ہمارے بیہیویئر پر، ہمارے رویے پر، ہمارے بیٹھنے اٹھنے پر، ہماری زندگی کے اور ایریاز پر اثر انداز ہوتی ہے۔ استثنا کی کتاب اس کا 24واں باب اور اس کی 5ویں آیت اگر ہم پڑھیں تو وہاں پر جب کوئی شخص بیاہ جاتا تھا تو اس بیاہے ہوئے شخص کو 1 سال تک
छुट्टी दी जाती थी। मैं आपके लिए ये आयत पढ़ना चाहता हूँ, इस्तिस्ना उसका 24 बाब और उसकी 5वीं आयत। जब किसी ने कोई नई औरत ब्याही हो तो वो जंग के लिए ना जाए और ना कोई काम उसके स्पुर्द हो, वो साल भर तक अपने ही घर में आज़ाद रहकर अपनी ब्याही हुई बीवी को खुश रखे। तो साल भर तक उसे कोई जिम्मेदारी नहीं दी जाती थी। क्यों? क्योंकि उसको उसकी बीवी के साथ वक्त बिताना ज़रूरी है। इस्तिस्ना की किताब उसके 24वें बाब की 5वीं आयत में हमने पढ़ा कि एक ब्याह हुआ शख्स 1 साल तक कोई काम ना करे, उसे कोई जिम्मेदारी ना दी जाए, उसे जंग पर ना भेजा जाए, बल्कि वो अपनी नई बीवी के साथ, ब्याही हुई बीवी के साथ वक्त गुजारे। करंथस के ईमानदारों को पौलुस रसूल इस मुतल्लिक तालीम देते हुए पहला करंथियों 7वें बाब में यूँ फरमाते हैं, पहली आयत से, कि जो बातें तुमने लिखी थी उनकी बाबत ये है, मर्द के लिए अच्छा है कि औरत को ना छुए, लेकिन हराम कारियों के अंदेशे से हर मर्द अपनी बीवी और हर औरत अपना शौहर रखे। शौहर बीवी का हक अदा करे और वैसे ही बीवी शौहर का। बीवी अपने बदन की मुख्तार नहीं बल्कि शौहर है। इसी तरह शौहर भी अपने बदन का मुख्तार नहीं बल्कि बीवी। तुम एक दूसरे से जुदा ना रहो मगर थोड़ी मुद्दत तक आपस की रजामंदी से, ताकि दुआ के वास्ते फुर्सत मिले और फिर इकट्ठे हो जाओ। ऐसा ना हो कि गलबा नफ्स के सबब से शैतान तुमको आजमाए, लेकिन मैं ये इजाज़त के तौर पर कहता हूँ, हुक्म के तौर पर नहीं। और मैं तो ये चाहता हूँ कि जैसा मैं हूँ वैसे ही सब आदमी हों, लेकिन हर एक को खुदा की तरफ से ख़ास तौफीक मिली है, किसी को किसी तरह की, किसी को किसी तरह की। तो पौलुस रसूल यहाँ पर ये तालीम हमें देता है कि अज़दवाजी ज़िंदगी में शौहर और बीवी में मेल मिलाप का, जिनसी ताल्लुक़ का होना कितना अहम है। क्योंकि बदन का मुख्तार फिर शौहर अपने बदन का मुख्तार नहीं रहता, इसी तरह बीवी अपने बदन की मुख्तार नहीं रहती है, और उन दोनों को एक दूसरे का हक अदा करना है। और ये सब चीज़ें जो हैं, ये एक दूसरे की मोहब्बत में, एक दूसरे के साथ वक्त बिताने में और अज़दवाजी ताल्लुक़ में और मज़बूत और गहरा होने का बायस बनती हैं। और यूँ खुदा ने इसकी बुनियाद रखी है ताकि इंसान की जो जबलतें उसके अंदर खुदा ही ने रखी हैं, उनकी तस्कीन हो, वो अंजाम पाएँ और इस तरह से नस्ल इंसानी अफजाइश पाए और वो तरक्की करे। तो आज के प्रोग्राम में हमने ये सीखा है कि जहाँ हमें एक दूसरे को समझना है, वहाँ पर अज़दवाजी ज़िंदगी में जिनसी ताल्लुक़ का होना भी बहुत ज़रूरी है। और मैंने जैसे आपको बताया कि इसमें इंसान के हर एरिया पर इसका असर पड़ता है। अगर जिनसी ताल्लुक़ दुरुस्त नहीं है, शौहर बीवी का हक अदा नहीं करता या बीवी शौहर का हक अदा नहीं करती है, तो एक दूसरे के और एरियाज़ जो हैं, इंसान मेंटली तौर पर, फ़िज़िकली तौर पर और सोशली वो डिस्टर्ब हो जाता है और वो अपनी नीड्स के पूरा ना होने के सबब से वो बुखलाया फिरता है और उनका ताल्लुक़ जो है वो मज़बूत नहीं बल्कि कमज़ोर होता चला जाता है, उसमें दूरी पैदा होती चली जाती है। इसलिए खुदा ने इसको इंसान के अंदर इस ताल्लुक़ को मज़बूत करने के लिए इस पहलू को भी रखा है, ताकि इंसान इससे लुत्फ़अंदोज़ हो और ये खुदावन के जलाल का, उसकी बादशाहत की वुसअत का बायस बने, नस्ल इंसानी अफजाइश पाए, एक खुदा तरस नस्ल पैदा हो और ख़ानदान ज़मीन पर तश्कील पाए और खुदा का जलाल उस ख़ानदान के वसीले से ज़ाहिर हो और यूँ एक ख़ानदान के बाद एक और ख़ानदान वजूद में आए। एक बच्चा माँ और बाप की तरबियत के अंदर रहे, परवरिश पाए, परवान चढ़े और ज़मीन पर रहते हुए वो बाप की और माँ की सोहबत, उनकी मोहब्बत, उनकी शफ़क़त से वो लुत्फ़अंदोज़ हो और ये माँ और बाप भी बच्चे पर खुदा की ज़ात का एक अक्स है जो वो ज़मीन पर उनको देखता है। और फिर उसके बाद जब वो जवान होता है तो फिर वो इस लायक होता है कि वो एक और घर बना सके और एक और अज़दवाजी और ख़ानदानी ज़िंदगी का आगाज़ कर सके। वो इस लायक होता है कि जो कुछ उसने अपने माँ बाप से लिया है,
جو کچھ اس نے اپنے پیرنٹس سے اپنے خاندان سے سیکھا ہے اب وقت آ چکا ہوتا ہے کہ وہ اس کو عمل میں لائے۔ تو اگر ایک شوہر اور ایک بیوی آپس میں محبت رکھتے ہیں، ان کا تعلق درست ہے، ان کا میل ملاپ اچھا ہے اور ان کے اندر یہ گانگت ہے، وہ ایک دوسرے کو سمجھتے ہیں، وہ ایک دوسرے کی محبت میں پیوست ہیں، تو آگے جو بچے ہیں وہ بھی اسی طرح سے پروان چڑھتے ہیں۔ اور شوہر ہے تو وہ پھر اپنی بیوی کو پیار کرے گا، بیوی ہے تو اس نے جو کچھ اپنے ماں باپ کے درمیان دیکھا ہے وہی وہ اپنے شوہر پر اپلائی کرے گی۔ اسی طرح جو شوہر ہے وہ جو کچھ اس نے اپنے باپ کو کرتے ہوئے اپنی بیوی کے ساتھ دیکھا یا اپنی ماں کے ساتھ دیکھا ہے وہ اس کے ساتھ اسی برتاؤ میں چلے گا۔ تو اس لیے والدین کے لیے بڑا ضروری ہے کہ وہ اپنے ازدواجی تعلق کو جو ان کا ہے اس کا اثر وہ اپنے بچوں کو دیں تاکہ بچے اسی صحبت میں پروان چڑھیں۔ میرا ایمان ہے کہ آج کی ساری گفتگو کے وسیلے سے آپ نے برکت پائی ہے، بہت ساری باتیں ہم نے سیکھی ہیں، انہیں زیر بحث لائے ہیں، اور جیسے جیسے ہم ان باتوں پر غور کرتے ہیں ہمیں اور روشنی ملتی ہے اور ہم اپنی خاندانی اور ازدواجی زندگی کو اور خوب سے خوب تر بناتے چلے جاتے ہیں۔ خدا کا کلام جو ہمارے لیے باعث برکت ہے، جس کے اندر خوشی ہے، اطمینان ہے، رہنمائی ہے، روشنی ہے، یہ ہمارے قدموں کے لیے چراغ اور ہماری راہ کے لیے روشنی ہے۔ میرا ایمان ہے کہ آج کے کلام کے وسیلے سے بھی آپ نے بہت کچھ سیکھا ہوگا۔ اس وقت میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ خدا حافظ۔ ناظرین، آج کے سبق سے ہم نے جو سیکھا کہ خداوند جو کچھ بھی تخلیق کرتا ہے وہ اپنے اندر ایک ترتیب رکھے ہوئے ہے اور وہ بہت اچھا ہے اور اس کا ایک مقصد ہے، لیکن شیطان جو خدا کا اور اس کے لوگوں کا دشمن ہے خدا کے اس منصوبے کو تباہ کرنا چاہتا ہے اور انسانی جنسی تعلقات کی بنیاد جو خدا نے قائم کی ہے اسے تباہ کرنا چاہتا ہے۔ آج کے سبق سے جو روحانی فوائد ہم نے حاصل کیے ہیں وہ یقیناً آپ سب کے لیے مستفید ہوں گے۔ اسی دعا کے ساتھ کہ خداوند کی محبت آپ سب کے ساتھ ہو، مجھے ماریا کو اجازت دیجیے، پھر آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ۔ آج کے سبق کا سوال نمبر 1، روحانی تحائف اور فطری خوبیوں میں کیا فرق ہے؟ تفصیل سے بیان کیجیے۔ سوال نمبر 2، بائبل مقدس میں کن 8 روحانی تحائف کا ذکر کیا گیا ہے؟ اس قسط کو دوبارہ دیکھ کر تفصیل سے جواب دیجیے۔ سوال نمبر 3، جنسی فرق کو بائبل مقدس میں کس نظریے سے دیکھا گیا ہے، مثبت یا منفی؟ پیدائش کی کتاب پڑھ کر تفصیل سے جواب دیجیے۔ سوال نمبر 4، بائبل مقدس میں کس قسم کی شادی کو جائز قرار دیا گیا ہے اور اس کی کیا وجوہات بیان کی گئی ہیں؟ تفصیل سے بیان کریں۔ سوال نمبر 5، پہلا کرنتھیوں اس کا 7 باب اس کی 1 تا 7 آیات اور استثنا 5 باب اس کی 15 تا 23 آیت میں کیا بات مشترکہ ہے؟ تفصیل سے بیان کریں۔